उनके जिंदा कलाम में से शुक्रगुजारी का गीत 136 ज़बूर पढ़ेंगे। खुदावंद का शुक्र करो क्योंकि वो भला है, कि उसकी शफकत अब्दी है। इलाहों के खुदा का शुक्र करो कि उसकी शफकत अब्दी है। मालिकों के मालिक का शुक्र करो कि उसकी शफकत अब्दी है। उसी का जो अकेला बड़े बड़े अजीब काम करता है कि उसकी शफकत अब्दी है। उसी का जिसने दनाई से आसमान बनाया कि उसकी शफकत अब्दी है। उसी का जिसने ज़मीन को पानी पर फैलाया कि उसकी शफकत अब्दी है। उसी का जिसने बड़े बड़े नैयर बनाए कि उसकी शफकत अब्दी है। दिन को हुकूमत करने के लिए आफताब कि उसकी शफकत अब्दी है। रात को हुकूमत करने के लिए महताब और सितारे कि उसकी शफकत अब्दी है। उसी का जिसने मिस्र के पिलोठों को मारा कि उसकी शफकत अब्दी है, और इसराइल को उनमें से निकाल लाया कि उसकी शफकत अब्दी है। कभी हाथ और बुलंद बाजू से कि उसकी शफकत अब्दी है। उसी का जिसने बहरे कुर्ज़म को दो हिस्से कर दिया कि उसकी शफकत अब्दी है, और इसराइल को उसमें से पार किया कि उसकी शफकत अब्दी है। लेकिन फ़िरौन और उसके लश्कर को बहरे कुर्ज़म में डाल दिया कि उसकी शफकत अब्दी है। उसी का जो बियाबान में अपने लोगों का रहनुमा हुआ कि उसकी शफकत अब्दी है। उसी का जिसने बड़े बड़े बादशाहों को मारा कि उसकी शफकत अब्दी है, और नामोवार बादशाह को कत्ल किया कि उसकी शफकत अब्दी है। अमूरियों के बादशाह सिय्योन को कि उसकी शफकत अब्दी है, और बसन के बादशाह ऊज को कि उसकी शफकत अब्दी है, और उनकी ज़मीन मीरास कर दी कि उसकी शफकत अब्दी है। यानी अपने बंदा इसराइल की मीरास को कि उसकी शफकत अब्दी है। जिसने हमारी बस्ती में हमको याद किया उसकी शफकत अब्दी है। हमारे मुखालफों से हमको चढ़ाया कि उसकी शफकत अब्दी है, और जो सब बशर को रोज़ी देता है कि उसकी शफकत अब्दी है। आसमान के खुदा के लश्कर का शुक्र करो कि उसकी शफकत अब्दी है। आमीन। अभी हमने खुदा के पाक कलाम में से तिलावत किया है ज़बूर 136। इसको हमने पढ़ा है, और इसमें हम देखते हैं कि बड़े खूबसूरत बातों का जिक्र किया गया है। बार बार एक बात को दोहराया गया है, और इसके बारे में आज हम सीखेंगे। खुदावंद की शफकत अब्दी है। इस ज़बूर को जब हम तिलावत करते हैं, पढ़ते हैं 136 नंबर ज़बूर को, तो इसमें हम देखते हैं कि इसकी 26 आयतें हैं, और 26 आयतों का जो आखिरी मिसरा है वो यही है कि उसकी शफकत अब्दी है। बार बार इस बात को दोहराया गया है, और जितनी बार भी हम इसको पढ़ते हैं, दोहराते हैं, हम इससे बोर नहीं होते, बल्कि हमें ताजगी मिलती है, बल्कि हमें ईमान की पुख्तगी मिलती है, बल्कि हमें खुदावंद की हजूरी का, खुदावंद की खुदाई का पता चलता है कि खुदावंद भी है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि 26 दफा ये बार बार फिक्र आया है कि उसकी शफकत अब्दी है। खुदावंद की शफकत अब्दी है। अगर ज़बूर 100 में देखें तो उसकी 5वीं आयत में भी इसी तरह लिखा है, क्योंकि खुदावंद भला है और उसकी शफकत अब्दी है। खुदावंद की शफकत अब्दी है। खुदा इंसान से प्यार करता है, खुदा इंसान से मोहब्बत करता है, क्योंकि खुदा ने इंसान को अपने हाथों से बनाया है। और खुदावंद कहता है कि मैंने इंसान की सूरत जो है अपनी हथेली पर खोल रखी है। खुदा इंसान से मोहब्बत करता है, खुदा इंसान से प्यार करता है। इब्तिदा से लेकर रहती दुनिया तक खुदा हमेशा हमेशा जो है आप लोगों के साथ मौजूद रहता है। और यहाँ पर लिखा है कि उसकी शफकत अब्दी है। अगर हम इस पूरे ज़बूर को देखें, स्टडी करें, तो हम देखते हैं कि इब्तिदा की बातों को, बनी इस्राएल कौम की आज़ादी को, फिर खुदावंद आने वाले वक्त के लिए भी, और आसमान के खुदा के बारे में भी बयान करता है कि उसकी शफकत जो है इब्तिदा से अब आखिर तक जो है वो हमेशा लोगों के साथ अब्दी है। हमें 26 दफा ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया शफकत।
تو ہم دیکھتے ہیں کہ عبرانی میں جو اس کا ترجمہ ہے اس کا مطلب ہے ایسی محبت جو ہمیشہ تک رہتی ہے، ایسی محبت جو ہمیشہ تک رہتی ہے۔ اور یونانی میں اس کے لیے لفظ جو ہے اگاپے محبت استعمال کیا گیا ہے، وہ ایسی محبت جو لا تبدیل ہے اور خدا کی ہمیشہ انسان کے ساتھ رہنے والی محبت جس میں کوئی بھی تبدیلی نہیں ہے، اور وہ خدا انسان کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ اور اسی زبور میں 26 دفعہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس کی جو شفقت ہے وہ ابدی ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا پہلے عبادت کا تعارف کرایا گیا زبور میں کہ خداوند جس نے ہم 36 بول کے پڑھے لکھا خداوند کا شکر کرو کیونکہ وہ بھلا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے۔ اللہوں کا خدا کا شکر کرو اس کی شفقت ابدی ہے۔ مالکوں کے مالک کا شکر کرو اس کی شفقت ابدی ہے۔ اسی کا جو اکیلا بڑے بڑے عجیب کام کرتا ہے اس کی شفقت ابدی ہے۔ اسی کا جس نے دھرائی سے آسمان بنایا اس کی شفقت ابدی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے خدا کی عبادت کے بارے میں، خدا عبادت کی بلاہٹ کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ خداوند جو ہے وہ کہتا ہے کہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ انسان جو ہے انسان کے ساتھ وفادار رہتا ہے، خدا انسان سے پیار کرتا ہے، اس کی شفقت جو ہے انسان کے ساتھ جو ہے ابدی ہے، ہمیشہ اس کے ساتھ جو ہے خداوند جو ہے قائم رہتا ہے، اس کے ساتھ جو ہے وہ بھلائی کرتا ہے، اس کی جو ہے مدد کرتا ہے کیونکہ وہ یہوہ ہے، وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا خالق ہے۔ تو یہاں پر اگر ہم دیکھیں کہ عبرانی لفظ جو یہوہ استعمال کیا گیا ہے اس کا پہلا لفظ جو ہے وہ یہ سے شروع ہوتا ہے، اور یہ جو الفابیٹ عبرانی کا ہے اس کے 10ویں نمبر پر یہ لفظ آتا ہے۔ اور اگر ہے کا لفظ استعمال، اس میں 4 جو ہے لفظ استعمال کیے گئے ہیں، یہ ہے واو اور ہے۔ یہ کا لفظ جو پہلے استعمال کیا گیا ہے یہ الفابیٹ میں، الفابیٹ جو لفظ ہے جیسے ہمارا الف بے پے تے ہے اس کا عبرانی کا جو لفظ ہے یہ 10ویں نمبر پہ آتا ہے اور یہ 10 کی جگہ پہ ہے، اور یہ جو ہے یہ 5ویں جگہ پہ ہے، اور واو جو ہے یہ 6ٹھی جگہ پہ ہے، اور اسی طرح پھر یہ جو ہے آگے جو آتا ہے 4 تلفظ اس پہ جو آخری ہے وہ 5ویں نمبر پہ آتا ہے۔ اگر ہم ان کو جمع کریں 10 کو 5 کو 6 کو اور پھر 5 کو تو یہ 26 لفظ بنتے ہیں، 26 حرف بنتے ہیں اور پھر یہوہ بنتا ہے، اور یہ خداوند کے بارے میں ہے۔ اور یہاں پر بھی 26 بار بیان کیا گیا ہے اس زبور میں کہ اس کی شفقت ابدی ہے، اس کی شفقت جو ہے انسان کے ساتھ ہمیشہ قائم دائم رہتی ہے۔ اس لیے یہاں پر بیان کیا گیا عبادت کی بڑھاٹ کے دی گئی ہے کہ خداوند کا شکر کرو، اور حقیقی طور پر کیونکہ وہ بھلا ہے، وہ بڑا ہے، بڑا ہوتے ہوئے وہ انسان کی تباہی نہیں چاہتا، وہ انسان کو ہلاک کرنا چاہتا، اپنے نجائز عہدے کا استعمال نہیں کرتا، بلکہ بڑا ہوتے ہوئے وہ انسان کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ بھلائی پیدا کرتا ہے، کیونکہ وہ کائنات پہ زوراور ہے، وہ حکمرانوں میں سب سے زیادہ ہے، وہ مالکوں کا مالک ہے، ہر چیز جو ہے انسان فرشتگان ہر چیز اس کے تابع ہے اور ہر چیز کا وہ مالک ہے، اور وہ ہمارا نجات دہندہ ہے۔ اس کے بارے میں آگے دیکھتے ہیں کہ وہ خالق ہے، اس نے آسمان کو زمین بنایا، اس نے پانیوں کو قائم کیا، اس نے ہر چیز کو جو دنیا میں ہمیں نظر آتی ہے اس نے بنایا ہے۔ ابتدا سے لے کر اب تک جو کچھ بھی ہمیں نظر آتا ہے، جو کچھ بھی دنیا میں وجود رکھتا ہے وہ خدا کا ہے۔ اس لیے یہاں پر لکھا ہے کہ اس کی شفقت کیا ہے؟ ابدی ہے۔ ہر چیز اسی نے بنائی ہے، ہر چیز کا جو خالق ہے ہر چیز کو بنانے والا ہے۔ اگر اس دن کو ہمیں روشنی مہیا کرتا ہے سورج تو اسی نے بنایا ہے، اگر رات کو چاند ستارے ہمارے لیے مدم روشنی کے لیے خدا نے آرام کے لیے دیے ہیں تو اس کی شفقت ابدی ہے۔ آگے چل کے ہم تیسری بات دیکھیں گے کہ وہ نجات دہندہ ہے، اس نے انسان کے گناہوں کے لیے کفارہ دیا ہے، اس نے انسان کے بچانے کے لیے اس نے کفارہ دیا، جیسے ابتدا میں خدا کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ اس نے ہر چیز کو بنایا، ہر چیز دنیا میں ہمیں نظر آتی ہے وہ خدا کے ہاتھ کی بنی ہوئی ہے، ہر چیز کا مالک جو ہے وہ ہمارا خدا ہے، ہر چیز پہ اختیار جو ہے ہمارے خدا کا ہے، کیونکہ اس کی شفقت ابدی ہے۔
وہ انسان کے لیے اچھی اچھی چیزیں مہیا کرتا ہے، وہ انسان کے لیے خوبصورت چیزوں کو وجود میں لاتا ہے۔ ہر چیز جو ہمیں زمین پر نظر آ رہی ہے اسی کے ہاتھ کی کاراگری ہے، اسی کا وہی اس کا خالق ہے، کیونکہ اس کی شفقت ابدی ہے، وہ نجات دہندہ ہے، اس نے ہم سے محبت کی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں خدا کے کلام میں یوحنا 3:16 میں لکھا خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا ہے۔ وہ ہم سے پیار کرتا ہے، ہم سے محبت کرتا ہے۔ خدا ابتدا میں بھی اپنے لوگوں کے ساتھ تھا، ہر چیز اس کے کہنے سے بن گئی، ہر چیز اس کے کہنے سے وجود میں آ گئی۔ بنی اسرائیل قوم کو جب مصر کی غلامی سے چھڑاتا ہے، وہاں سے نکال کر لاتا ہے، اس وقت میں اس کی شفقت ابدی ہے، اور آخری مستقبل میں بھی وہ اپنے لوگوں کو اپنے ساتھ رکھے گا، کیونکہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں یہاں پر بیان کیا گیا ہے تو اس کا جس نے کیا کیا اسرائیل کو ان سے نکالا اور اسی کا جس نے مصر کے پیرووں کو مارا، اس کی شفقت ابدی ہے، اور اسرائیل کو ان میں سے نکالا کبھی ہاتھ اور بازو سے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ یہاں پر لکھا ہے اس خدا کی شفقت ابدی ہے جس نے بنی اسرائیل قوم کو مصر کی غلامی سے، ہم دیکھتے ہیں مصر کی غلامی میں جب بنی اسرائیل قوم رہتی تھی تو اذیت کی، ذلت کی، رسوائی کی زندگی بسر کرتی تھی، وہاں ان سے سخت ترین مزدوری کرائی جاتی تھی، وہاں ان سے اینٹیں بنوائی جاتی تھی، ان پر ظلم کیا جاتا تھا، ان کو مارا جاتا تھا، ان کو طرح طرح کی اذیتیں دی جاتی تھی، اور وہاں پر بنی اسرائیل قوم مصر کی غلامی میں بے بس تھے، ان کا کوئی بھی فدیہ دینے والا نہیں تھا، ان کو کوئی بھی وہاں سے چھڑانے والا نہیں تھا، کوئی بھی رہائی دینے والا نہیں تھا، اور خدا وہاں پر اپنے بندہ موسیٰ کو جب بھیجتا ہے تو جا کر فرعون سے وہ کہتا ہے کہ خدا کے لوگوں کو جانے دے، کیونکہ انہوں نے خدا کی عبادت کرنی ہے، خدا کی ظلم میں جھکنا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ فرعون ان کو جانے نہیں دیتا، ان کا دل سخت ہو جاتا ہے، اور اس ملک پر 10 آفات بھی آتی ہے، اور ان میں سے بہت سی آفات ان کے دیوتا بھی ہیں، اور جو آفات ان پہ آتی ہے ہم دیکھتے ہیں پھر بھی وہ ان سے سبق نہیں سیکھتے، اور جب آخری آفت آتی ہے ان کے پیلوٹے ان سے دور چلے جاتے ہیں، مار دیے جاتے ہیں۔ اس وقت وہ کہتا ہے کہ اب تو اپنی قوم کو لے کر چلا جا۔ ہم دیکھتے ہیں مچھر آتے ہیں، اور جب مچھر آتے ہیں تو وہ مصریوں کو کاٹتے ہیں، مصریوں کو اذیت دیتے ہیں، لیکن خدا کے لوگوں کے پاس ایک بھی مچھر جو ہے وہ نہیں آیا۔ خدا کے لوگ جو ہے وہ ہر آفت سے محفوظ رہے۔ مینڈک آ گئے اور سارے شہر میں مینڈکوں نے قبضہ کر لیا، لیکن خدا کے لوگ بنی اسرائیل قوم جو ہے وہ خدا کی پناہ میں، مینڈک بھی انہوں نے ایک دیوتا سی جڑا خدا نے انہوں نے بھیج دیتا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں پانی خون بن گیا، وہ دریائے نیل دی پوجا کرتے سن، وہی پرستوں جو دیوتا سن، نیل دی پانی دی پوجا کرتے سن، اور دریائے نیل بھی ان کا دیوتا تھا، اور خدا نے کیا کیا، اس دیوتے کے پیٹ کو چاک کر دیا، اور اس پانی کو کیا کر دیا، خون بنا دیا، اور اس پانی جو خون بن چکا تھا اس کو کوئی بھی واپس پانی نہ بنا سکا، کیونکہ یہ خدا کا کام تھا۔ خدا نے ان پر آفت بھیجی، اور خدا نے اپنے لوگوں کو اپنی پناہ میں رکھا، کیونکہ خدا کے لوگوں پر خدا کی شفقت کیا ہے، ابدی ہے۔ خدا کے لوگوں پر خدا کی شفقت کیا ہے، ابدی ہے۔ خدا نے اپنے لوگوں کو بچایا، اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ خدا بنی اسرائیل سے کہتا ہے کہ آج میں آخری آفت بھیجوں گا، آپ نے کیا کرنا ہے، ایک برا لینا ہے، اس کے لہو سے اپنے دروازوں پر اس کا لہو لگا لینا ہے، اور جس گھر کے اوپر، جس چوکٹ پر لہو لگا ہوگا، برے کا خون لگا ہوگا، وہاں موت کا فرشتہ گزر جائے گا، اور جن گھروں میں نہیں ہوگا ان کے پلوٹے مار دی جائے گی۔ اور ایسے ہوا کہ جن کے دروازوں پر لہو لگا تھا، خون لگا تھا، موت کا فرشتہ گزر گیا، اور جن کے گھر میں نہیں تھا، ہم خدا کے کلام میں دیکھتے ہیں کہ وہ ان کے گھر جو ہے ان کے گھروں میں ماتم پڑ گیا، ان کے پلوٹے مار دیے گئے، اور خدا نے اپنے لوگوں کو پھر بھی محفوظ رکھا، کیونکہ خدا کی شفقت ابدی ہے۔ خدا کی شفقت ابدی ہے، خدا اپنے لوگوں کو بچاتا ہے۔ جب خدا وہاں سے نکال کے، جب ہم دیکھیں فرعون کہتا ہے کہ موسیٰ ہم دونوں نے لے جا، کیونکہ بہت ہو گیا، تو جا لے جا کے اپنے لوگوں نال عبادت کر۔ اور جب جا رہے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب دور نکل جاتے ہیں
تو پھر کیا ہوتا ہے, آگے بہت بڑا سمندر آ جاتا ہے. خدا کے کلام میں لکھا ہے اسی کا جس نے بحر کلثم کو 2 حصے کر دیا اس کی شفقت ابدی ہے. اسرائیل کو جو پار کیا اس کی شفقت ابدی ہے, لیکن فرعون اور اس کے لشکر کو بحر کلثم میں ڈال دیا اس کی شفقت ابدی ہے. جب وہاں سے جاتے ہیں اس کی شفقت تو بنی اسرائیل پر ہمیشہ ابدی رہی ہے. جب بنی اسرائیل قوم جا رہے ہیں تو رات کو کیا ہوتا, اندھیرا ہوتا, تو خدا آگ کا ستون بن جاتا, روشنی دیتا. دن کو گرمی لگتی تو خدا بادل بن جاتا, بادل بن کر ان کے اوپر آ جاتا اور ان کو اپنی پناہ میں رکھتا, کیونکہ ان کا ہمارا خدا اس کی شفقت ابدی ہے. جب وہاں پر جاتا ہے تو آگے پانی ہے, سمندر ہے, پیچھے بادشاہ پریشان ہو کر بھاگتا ہے اپنی فوجوں کو لے کر. کتنے لوگ یہاں سے چلے گئے, ہمارے ملک میں کون مزدوری کرے گا, اینٹیں کون بنائے گا, ہماری غلامی کون کرے گا, ہمارے کام کون کرے گا. وہ پریشان ہوا اور اپنی فوجوں کو لے کر ان کے پیچھے لگ گیا. اور جب بنی اسرائیل قوم سمندر کے پاس پہنچتے ہیں, بحر کلثم کے پاس پہنچتے ہیں, تو کیا ہوتا ہے, آگے پانی ہے اور پیچھے فوجیں ان کو مارنے کے لیے آ رہے ہیں. دونوں سائڈ پہ پہاڑ ہے, ان کا بھاگنا مشکل بن چکا ہے. اب ان کے لیے موت ہی موت نظر آ رہی ہے, بچنا جو ہے ناممکن بات ہے. وہ اس حالت میں موسیٰ پر بڑبڑا رہے ہیں, کہے موسیٰ ساڈے لی قبراں اوتھے کوئی نہیں سن, سانو ایتھے لے مرن لئی, اسی اوتھے مر جاندے چنگا سی, تو سانو بیابان چ لیا کے ایتھے مروان لگے. لیکن خدا کا کلام موسیٰ پر نازل ہوا. خدا کہتا ہے موسیٰ سے کہ جو اتھارٹی میں نے تجھے دی ہے اس کو استعمال کر. تو پانی پر چھڑی مار, جو چھڑی تیرے ہاتھ میں ہے, جو اتھارٹی میں نے تجھے دی ہے اس کو تو استعمال کر. اور دیکھ خدا آج کیا کرتا ہے. اور موسیٰ کہتا ہے کہ چپ چاپ کھڑے ہو جاؤ اور دیکھو خدا آج کیا کرتا ہے. جن کو ابھی تم دیکھ رہے ہو, جن سے ڈر رہے ہو, جن سے خوف زدہ ہو, وہ آپ کو اب نظر نہیں آئیں گے, وہ دوبارہ تم کو نظر نہیں آئیں گے, کیونکہ آپ کا خدا جو ہے جنگ میں زور آور ہے. جنگ جنہ دی لڑدا یہ ہوا جنگ کبھی نہیں ہارتے. اور خدا ہمیشہ ان کے ساتھ رہتا ہے, خدا ان کو فاتح بناتا ہے. جو وقتی طور پر لگتا ہے کہ اب ہم ختم ہو گئے, وقتی طور پر لگتا ہے کہ بس دی اینڈ ہو چکا ہے, لیکن آپ کا میرا خدا کبھی بھی ہم کو تنہا نہیں چھوڑتا, بلکہ ہر میدان میں ہمیں فتح, کامیابی, عزت عطا کرتا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل قوم سمجھ گئے کہ اب ہمارا اینڈ ہے, آگے پانی ہے جس کو گزرنا پار کرنا ممکن بات ہے, پیچھے فوجیں ہیں, دائیں پہاڑ ہے, بائیں پہاڑ ہے, اب ہم نہیں جا سکتے. موسیٰ اب ہم مر جائیں گے, لیکن خدا کہتا ہے کہ میں بچانے والا ہوں. اور جب موسیٰ چھڑی مارتا تو پانی 2 حصے بن جاتا ہے. اسی پانی میں خدا موٹر وے بنا دیتا ہے, خدا ایک بڑی خوبصورت سڑک بنا دیتا ہے, اور بنی اسرائیل قوم جانوروں بچوں سمیت وہاں سے بڑے آرام سے گزر جاتے ہیں. اور جب فرعون کی فوج گزرتی ہے تو کلام میں لکھا ہے کہ وہ پانی میں بہہ جاتے ہیں. کلام مقدس بیان کرتا ہے کہ اسرائیل کو خدا نے پار کیا, اس کی شفقت ابدی ہے. فرعون اس کے لشکر کو بحر کلثم میں ڈال دیا, اس کی شفقت ابدی ہے. اس کا دیکھیے خدا کتنا پیار کرتا ہے, ہم سے بھی خدا پیار کرتا ہے. بنی اسرائیل قوم کے چوکوں پر برے کا لہو لگا اور وہ بچ گئے. آج ہمارے لیے بھی لہو ہے اور وہ بے عیب برے کا ہے. لکھا جتنوں نے اسے قبول کیا وہ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. جو اپنے جامے برے کے لہو سے دھوتے ہیں وہ وہاں پر جانے کا اختیار پائیں گے. جنہوں نے اپنی زندگی میں برے کا لہو لگا لیا ہے ان کے پاس موت کا فرشتہ آ نہیں سکتا. لکھا کوئی بات تیرے خیمہ کے نزدیک نہ پہنچے گی, وہ تجھے بچا لے گا, وہ تجھے اپنے پروں کے سایہ کے نیچے جو ہے پناہ دے گا. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کہتا ہے, اللہ کہتا ہے کہ اس کی شفقت ابدی ہے, بیابان میں لوگوں کو رہنما کرتا ہے. وہ رہنما بن گیا, اس نے کیا کیا, لوگوں کو کھانا دیا. وہاں سے نکل کر گئے نا تو کیا ہوا, بیابان میں گئے, وہ سبزیاں دالیں کھا کے بڑے تانگے پہ گئے, ارے چنگے تو گوشت کھان دے سا. پھر موسیٰ نے بڑبڑان ڈے پہ, کیونکہ بڑبڑانا ساری عادت بن گئی ہے. لیکن خدا کی شفقت ہمیشہ ہم پہ ہے. خدا کبھی بھی آپ کو جو ہے وہ تنہا نہیں چھوڑتا, کہتا اپنی فکریں مجھے دے دو کیونکہ مجھے تمہاری فکر ہے. آپ کا خدا یہوہ یری ہے. جب بیابان میں کہتے گوشت کو نہیں, خدا ان کے اندر موسیٰ اندازہ گوشت بڑھائے گا. خدا نے کیا, آج صبح تو اپنے خیمے کے کول دیکھو گے تو گوشت کے ٹھیر لگے ہوں گے, اور خدا نے ہوا چلائی اور بٹیر اچھا گوشت
नंबर 1 गोश्त है खुदा उनके पास ले आया और उनको खुदा ने दिया। बियाबान में खुदा ने उनको मन दिया, बियाबान में खुदा ने उनको खुराक दी, क्योंकि वो यहोवा यरी है, उसकी शफकत अब्दी है, उसकी शफकत अब्दी है, वो हमेशा अपने लोगों के साथ रहती है। और आगे चल के लिखा है तो उसने बादशाहों को भी क्या किया, उनके साथ जंग की, उसने उनको जो है उनके साथ जंग लड़ी। हम बनी इस्राएल कौम के बारे में देखते हैं, बनी इस्राएल कौम के पास जंगजू नहीं थे, उनके पास हथियार नहीं थे, लेकिन उनकी जंग खुदा लड़ता था। मूसा जब तक हाथ उठाता है उसकी कौम फतह पाती है। उनकी जंग खुदा ने लड़ी और खुदा ने उनको फातेह बनाया, क्योंकि उसकी शफकत जो है अब्दी है। वो खुदा जिसने उनको बचाया, जो खुदा उनका मददगार रहा, वो खुदा उनके साथ चलता रहा, उसकी शफकत क्या है, अपने लोगों पर अब्दी है। वो उनका सिपा सलार बन गया, वो उनकी जंगें लड़ रहा है, उनके आगे चल रहा है, उनको महफूज कर रखा है, उनकी पनाहगाह बन गया है, क्योंकि उसकी शफकत अब्दी है। खुदावंद भला है और भलाई पैदा करता है। आखिर में बड़ी खूबसूरत बात है, लिखा है आसमान के खुदा का शुक्र करो क्योंकि उसकी शफकत अब्दी है। कहते हैं सबसे पहले आयत में लिखा है खुदावंद का शुक्र करो क्योंकि वो भला है, और आखिर में लिखा है कि आसमान के खुदा का शुक्र करो क्योंकि उसकी शफकत अब्दी है। उसकी शफकत इब्तिदा में भी थी, बनी इस्राएल कौम के साथ भी थी, और मुस्तकबिल में भी हमारे साथ होगी, क्योंकि उसकी शफकत अब्दी है। आसमानों के खुदा, दाऊद कहता है अखियां चुकना मैं अवल पहाड़ा, मदद लई मैं किसनु पुकारा। आसमान के खुदा की तरफ नजर करो, कभी जमीन पर नहीं कि अब हमारा क्या होगा। आपका खुदा आपके साथ है। आपका खुदा कहता है आपकी सूरत मैंने हथेली पर खोद रखी है। आपका खुदा कुछ भी नहीं आपका बिगड़ने देता जब आपके वो साथ होता है, जब आपकी वो रहनुमाई करता है, क्योंकि खुदावंद जो है वो हमेशा अपने लोगों के साथ रहता है, अपने लोगों की हिफाजत करता है। और ये ज़बूर बड़ा खास ज़बूर है। बनी इस्राएल कौम हम देखते हैं ईद फसह पर इसको गाते थे, नए साल के मौका पर भी ये ज़बूर गाया जाता था, इबादत में भी गाया जाता था, तो उसकी शफकत अब्दी है। आज आपके लिए और मेरे लिए भी खुदा की शफकत अब्दी है। अगर हम आज उसके तालब हो जाते हैं, अगर आज हम उसके सामने झुक जाते हैं, तो उसकी शफकत क्या है, अब्दी है। इसलिए हम हमेशा खुदा की हुजूरी में रहें कि उसकी शफकत अब्दी है। आमीन।